बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 अगस्त सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग है और जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स अभी हुई है वो आपके सामने रखनी है तफसील और तज़किये के साथ। सबसे पहले तो इमरान खान का मामला इस वक्त एक दफ़ा फिर आलमी सतह पर गूंजने लगा है। तौहीन अदालत केस में नंबर भी अलाट हो चुका है और जमाइमा खान की दबंग एंट्री के बाद बरतानवी हुकूमत तब्दीली के बाद एक बार फिर सरगर्म है। मुतालबात क्या हैं और अमरीका में भी अचानक यू टर्न शुरू हो गए। अमरीकी इलेक्शन नुमाइंदगान मिड टर्म से पहले खान की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। फील्ड मार्शल के एहतसाब का मुतालबा भी हो रहा है और साथ अपोजिशन जमातों का आज पहला बड़ा मुश्तरका इजलास हुआ। अदम एतमाद खान का इलाज, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली, माइनस फार्मूला। अचानक तब्दीली क्यों आ रही है? एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? क्या वाकई गेम चेंजिंग मौलाना इसमें किरदार अदा करने लगे? तहरीरी मुआहदा, इलेक्शन एडजस्टमेंट, ये सब कुछ फाइनलाइज हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर जो जनरेशन जी के हालात पाकिस्तान में कि खान का गिरबान पकड़ने वालों के गिरबानों तक अवाम का हाथ पहुंच गया है। जनरेशन जी की हिमायत में सरहद यूनिवर्सिटी के तलबा और पाकिस्तान के तलबा इस वक्त खड़े हो रहे हैं। कर्नल का मामला इस वक्त ट्यूनिस के रेडी वाले मामले के साथ क्यों जुड़ता जा रहा है? ब्लडी सिविलियन जंजीरें क्या तोड़ रहे हैं? आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, तफसील आपको बताता हूँ। ट्रंप की भी ईरान पर नई पाबंदियों में चंद घंटे बाकी हैं। क्या ये अपनी बात पर कायम रहेगा? ईरान ने जो जवाब देना है खतरनाक हमलों का, और आज फील्ड मार्शल की लैंडिंग जो ही ईरान में हुई, पासदारान इनकलाब और ईरानी सदर से मुलाकातों की। यमन ने इसी दौरान सऊदी अरब पर जहाज़ों पर बड़ा खतरनाक हमला किया और यहाँ भी अचानक सऊदी अरब यमन की जंग में भारत की एंट्री शामिल। जहाज़ कैसे असलहे के पकड़े गए, ये भी दिलचस्प इंकशाफात है। और पाकिस्तान तुर्की सऊदीया से दिफाई मुआहदा करने वाला शामी वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तानी दौरे के फ़ौरन बाद इसराइल के मोसाद के चीफ के साथ खुफिया मुलाकात। ये सब कुछ क्या हो रहा है? चीन के सदर ने भी आज फौजी वर्दी क्यों पहनी है? बरतानवी वज़ीर आज़म भी खुलकर यूक्रेन के साथ सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी। तफसील से खबरों की पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के हालात उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही। अंदरूनी बैरूनी दबाव में इस वक्त इमरान खान की रिहाई का मामला जो इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। मीडिया के 40 चैनल्स, टीवी प्रोग्राम, अखबारात में इमरान खान पर जो जबरी जुल्म है, अजियतें, वो फ्रंट लाइन्स और हेडलाइंस बनी। उसके बाद ये मामला बढ़ना शुरू हो गया। अमेरिका में पाकिस्तानियों की लॉबिंग एक दफ़ा फिर शुरू, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने खुलकर अब इमरान खान के लिए बाकायदा कैंपेन में, एजेंडे में खान की रिहाई का मामला शामिल किया है। आज वहाँ के वाहिद मुसलमान रहनुमा अब्दुल सैयद, ये इसराइल की हामी जो अभी इलेक्शन में जिस पर इसराइल ने करोड़ों डॉलर्स खर्च किए, हेली स्टीवन, उसे शिकस्त देकर प्राइमरी सीट में फतह हासिल कर चुके हैं। ये पहले सेनेट में मुस्लिम रुकन बनने वाले हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हें हराने में नाकाम रहा, ये याद रखें। और इमरान खान की जबरी क़यादत और जुल्म सितम पर और जनरल आसिम मुनीर के एहतसाब पर खुलकर डिट्रॉयट में बड़ी तकरीर की है वहाँ। और वहाँ अब नुमाइंदगान जो है इस इलेक्शन लड़ने वाले, उनकी अब मिड टर्म इलेक्शन में अरब जो निजात लोग हैं, साउथ एशियन और पाकिस्तानी मिलकर इमरान खान के लिए इंसानी हकूक़ के मामलात को दोबारा उठाने के लिए तैयार है। इसमें ज़ाहिर है फ़लस्तीन की लॉबिंग उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। फैसला मिड टर्म इलेक्शन में ही होना है। और इसके साथ जो बरतानिया में हुआ ये मामला बड़ी तेज़ी से उठ रहा है। वहाँ चूँकि इसहाक डार मौजूद है और एन इसकी मुलाकात के इमरान खान की अहलिया जमाइमा खान निसाब का अहलिया ने इसहाक डार की मुलाकात जब हो रही थी, इन्होंने वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म दोनों को कटहरे में खड़ा किया है कि 3 साल से जनरल आसिम मुनीर की ज़ाती दुश्मनी से ज़ालिमाना तशद्दुद इमरान खान पर हो रहा है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 दफ़ा तस्लीम किया। इनकी जिस्मानी ज़हनी सेहत पर जानलेवा असरात हैं और बुनियादी इंसानी इलाज ये डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी जा रही। और अब ये मामला पाकिस्तान का सियासी मामला नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। और चूँकि ये बरतानवी शहरी हैं, इमरान खान के जो दोनों बेटे बरतानवी शहरी हैं, जिन्हें हुकूमत वीज़े भी नहीं दे रही बल्कि गिरफ्तारी की धमकियाँ दे रही है, तो उन्होंने बरतानवी हुकूमत से आज मुदाखलत की अपील की है। क्योंकि अब ये नया वज़ीर आज़म है, नई हुकूमत है, नया सेटअप है। पिछले रजीम चेंज वाले मुख्तलिफ थे। तो यूक्रेन के मामलात पर अभी बरतानवी वज़ीर आज़म यूक्रेन में तो खड़ा है, कह रहा है मेरा दिल मेरी रूह वज़ीर आज़म के तौर पर यूक्रेन के साथ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपने पास बेशक रखें, लेकिन इंसानी हकूक़ पर अब आपको मुदाखलत करनी पड़ेगी। और इसके साथ देखें जो अभी बरतानिया में ऑनलाइन पटिशन भी 10 लाख से ज़्यादा लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये भी बरतानवी जो पार्लियामेंट उसके ऊपर दबाव के लिए सिलसिला शुरू होगा। ये ज़ाहिर है मामला अब इस हद तक पहुँचेगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो इंटरनेशनल हमायत है वो कम अज़ कम खामोश हो जाएगी। क्योंकि इस दौरान दोनों जमातें पाकिस्तान में और इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ चुके हैं कि इमरान खान की जो आपको पता है रिहाई का मामला है, इस फॉर्म 47 की निज़ाम, उसकी बका का ख़तरा है। इसीलिए इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा ज़रूर है। जो खान ने भी अपनी बहन से मुलाकात में बात की, अब पाकिस्तान की कौम को उस पर अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि जो रिहाई नज़दीक आएगी, खान की जान ज़्यादा ख़तरे में होगी। ये बात ज़हन में रखें। इसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर है बराह रास्त इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर पर लगाई हुई है। तहरीक इंसाफ की अभी जो हिकमत अमली में तब्दीली नज़र आ रही है कि एक ये शॉर्ट टर्म हंगामी बुनियादों, जंगी बुनियादों पर जो इमरान खान को अस्पताल मुंतकली और इलाज पर हिकमत अमली बना रहे हैं,
اس میں ان کا کہنا ہے کہ براہ راست یہ فیلڈ مارشل سے ٹکرانے کی بجائے سیاسی بنیادوں پر سیاست کے ذریعے، جس طرح محسن نقوی کو توہین عدالت میں شامل نہیں کیا گیا، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ نون لیگ کا نمائندہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیلڈ مارشل کا نمائندہ ہے، اور ان سے ہم براہ راست ٹکراؤ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی اس میں نون لیگ نے فائدہ اٹھایا ہے، انہیں ہم اب پہلے کارنر کریں گے، اس کے بعد پھر ستمبر میں ہمارا لانگ مارچ تو ہے وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، تو ہم ایک ہی بار پورا سسٹم اڑا دیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے، ایک تاثر ہے کہ نون لیگ اس سے پہلے جان چھڑائیں، کیونکہ عمران خان کے علاج کے معاملے پر جو کچھ ہوا اس پر یہ آل شریف خاندان سے کھل کر سامنے آئے، ان کی بدنیتی، نفرت اور بغض، یہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا جو کٹ جوڑ ہے وہ پہلے ختم کرنا ہے۔ اور اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہو کہ جو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اس میں بھی محسن نقوی کا ہاتھ تھا، انڈرٹیکنگ گارنٹیاں اسی نے لی تھی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اسپتال منتقلی میں بھی محسن نقوی نے ہی سپریم کورٹ سے ریلیف لے کے دی ہے، اور اس کی وجوہات سب کے سامنے، چونکہ 28ویں ترمیم ہے، صوبوں کا معاملہ ہے، اور یہ ہائر لیول پہ فیلڈ مارشل کی ٹیم میں، کور ٹیم میں یہ بات ہے، محسن نقوی سسٹم کا حصہ ہے، یہ نون لیگ کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، شہباز شریف کو قربان کرنا چاہتے ہیں، وزارت عظمیٰ کا راستہ بھی بنانا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اتحاد کریں، ہم آپ کو فل گرین لائٹ دیں گے۔ یہ زرداری کا دوسرا بیٹا بھی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی تحریک انصاف کو یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملیں، نون لیگ کو سیاسی سپیس نہ دیں، پھر ہم خان کی رہائی کا معاملہ چلائیں گے، اور اب تک یہ معاملہ حل ہو چکا ہوتا اگر آپ ہماری بات مان جاتے۔ زرداری ٹھگوں کا آپ کو پتہ ہے بادشاہ ہے۔ نون لیگ اس معاملے پر، خاص طور پر مریم نواز اور نواز شریف، یہ عمران خان کے معاملے پر کبھی کوئی کسی قسم کی مرسی یا رحم کی بات نہیں سوچتے، اسی لیے حکمت عملی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو نون لیگ کو قربانی کا بکرا بنائے، ان کی قیادت کو، اور بری الزما خود بھی ہو جائیں۔ پارلیمنٹ میں ابھی جو اپوزیشن بنائی گئی ہے، اکٹھ کیا گیا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت ہے۔ یہ میں جب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوں اس میں فیلڈ مارشل نہیں ہے، یاد رکھیں، باقی لوگ ہیں۔ محمود اچکزئی جو ابھی تازہ ترین صدارت میں ان کی سیاسی جماعتوں کا اکٹھ ہوا ہے کہ نمبر گیم دیکھی جائے کہ عدم اعتماد کے لیے پوری ہے نہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان کی جو عدم اعتماد میں حکومت گرائی گی اس میں مولانا کا سب سے اہم کردار تھا۔ اگر یہ مولانا نہ ہوتے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اسی لیے مولانا کو اس متحدہ اپوزیشن میں شامل کیا گیا۔ اب بدلے میں وہ سب کچھ جو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں دے سکی، خیبر پختونخوا کی حکومت میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، صدر پاکستان، وہ تحریک انصاف دینے کے لیے تیار ہے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ فی الحال ہم پارلیمنٹ کے اندر اتحاد کر رہے ہیں، سڑکوں پر جس دن مولانا مشترکہ جدوجہد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی، تحریری معاہدہ بھی ہوگا، اور صدارت کے لیے بھی ہم سوچیں گے۔ یہ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی آفر کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو منائیں، پیپلز پارٹی کے پاس یہ جائیں گے، اور اگر ان کی زرداری سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ 2-4 دنوں میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب اس میں جو اصل گیم چینجنگ مرحلہ ہے وہ فیلڈ مارشل کا ایران کا دورہ ہے، اس کی واپسی پر اندازہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا دیکھیں معاملات چینج ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جنریشن زی، جس کا انہیں سب سے بڑا خوف اور خطرہ ہے۔ بلوچستان کے پی کے حالات تو آپ جانتے ہیں، یہ جو سرحدی یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ پورے پاکستان کے طلباء کھڑے ہونے کے اعلانات کر رہے ہیں کہ کوئی حماقت کی تو پھر طلباء یعنی جنریشن زی کی طرف سے بھرپور ریئیکشن آئے گا۔ یہ اسلامی جمعیت کے جو ناظم ہیں وہاں سرحد یونیورسٹی میں، انہوں نے مظاہرین سے خطاب میں کہا ہے، اور یہ دیکھیں کہ ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ جہاں ابھی بلوچستان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، کہ وہاں کس طرح لاشیں گولیاں مار کے راستے میں پھینکی جا رہی ہیں۔ یہ نئی ویڈیو آئی ہے، اور ویسے دیکھیں گولیاں چلانے کی تو ان 4 سالوں میں عادت ہو چکی ہے، لیکن معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں۔ عسکری کاؤنٹ اگر آپ دیکھیں جا کے تو وہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ جی لیفٹیننٹ کرنل جو ہے اس کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ جی گولیاں تو اس نے اپنے دفاع میں چلائیں۔ اب وہاں تو طلباء کے ہاتھ میں کوئی بندوق نظر نہیں آ رہی تھی، پھر گولیاں اگر دفاع میں چلائی تھیں تو کارروائی کس لیے کر رہے ہیں؟ تھپڑوں، مکوں یا گھونسوں پر گولیاں چلانا اگر جائز ہے تو پھر عمران خان کو جب عدالت سے اغوا کیا گیا تھا تو پھر عوام پہ کس بات کا گلہ ہے کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس گئے اور 4 دیواریں جلا کے آ گئے؟ یہ جو یونیورسٹی میں کیا گیا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ویسے تو اگر تاریخ دیکھیں تو مشرقی پاکستان 1971 میں سرچ لائٹ آپریشن کے بعد یونیورسٹیوں میں ہی حملے تھے سارے، وہاں پہ طلباء اساتذہ کے ساتھ جو ہوا کبھی تاریخ پڑھیں آپ، لیکن چونکہ انہیں دلیا، سیمنٹ، بینک، اسپتال چلانے کی عادت ہے، کہتے گولیاں چلانے میں کیا حرج ہے۔ یہ جو اسلام آباد ابھی سرحد یونیورسٹی میں ہوا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں جتنی بھی آپ مذمت کریں وہ سب کی سب فضول ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ بڑے دکھ کے ساتھ ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ اہم ممکن ہے کہ ابھی وہ ڈی جے ایس بی آر کی پوسٹ ہی نہ آ جائے کہ یہ بھی 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں، ان کی بھی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، گربان ظالموں تم نے پکڑ لیا۔ ویسے یہ افسوس کا مقام ہے دیکھا جائے۔ پاکستان کی قوم مجھے نہیں پتا کیوں خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو پورا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے۔ اب ایک مطلب وہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا بھائی، اگر ایک لیفٹیننٹ کرنل کچھ نوجوانوں پر تشدد کیا، چند سوٹیاں مار دیں، آپ بلڈی سویلین نے سوٹیاں کھا لیں،
آپ نے اس مقام تک تو پہنچنا ہے. شکر کرے سیدھی گولیاں نہیں ماری ہوتی. یہاں تو کیمرے لگے ہوئے تھے, اگر کیمرے نہ ہوتے تو ذرا سوچے کیا ہوتا. بہرحال یہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, گریبان پکڑ رہے ہیں, یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ 9 مئی کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 12 جماعت پاس ٹچے نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم, اس وقت منتخب وزیر اعظم قوم کے مرشد رہنما کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا. اس نے کوشش کی تھی کہ عزت اور توقیر مجروح کریں, ذلیل کریں. پوری قوم نے مناظر دیکھا, پوری دنیا نے. اس وقت نوجوانوں کے دماغوں پر یہ نقش ہے. یہاں تو انہوں نے گریبان پر ہاتھ ڈالا, نوجوانوں نے ہاتھ ڈال کے مٹھی بھی کھولی ہوئی ہے. عزت ذلت اللہ کے اختیار میں, جس کا گریبان پکڑا وہ اس کے سامنے آج K2 کا پہاڑ بھی چھوٹا ہے. اور یہ آج کہاں کھڑے کہ پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان, یونیورسٹی کا طالب علم, لیفٹیننٹ کرنل کا گریبان پکڑ رہا ہے. ذرا سوچیں اس بات کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان بچی کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالا, اس کو دوپٹہ چھینا, جس کے بعد تعلقات وہاں پہ مشتعل ہوئیں. اور چونکہ ماضی میں ظلم و ستم کرتے رہے, اذیت دیتے رہے, لوگ برداشت کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ بچی کے دوپٹے پر لوگ نہیں برداشت کر سکے. اب سوشل میڈیا پہ اس نوجوان کو پاکستان کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے جس نے گریبان پکڑا ہے. اللہ تعالیٰ اسے, اس کے خاندان کو شر سے محفوظ رکھے ان کے, اور انہیں بھی عقل دے کہ آئندہ دیکھیں وردیوں میں تعلیمی اداروں میں جانا ہی نہیں چاہیے. اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے. لیفٹیننٹ کرنل صاحب کو سخت قسم کی سزا دیں کہ آپ اسلحہ لے کے تعلیمی درسگاہوں میں کیوں گئے ہیں. جس طرح 9 مئی فالس فلیگ کے بعد بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے حملے کیے انسٹالیشن پہ, عمران خان معافی مانگے, تو اب میرے خیال میں فیلڈ مارشل سے کہا جائے گا کرنل نے گولیاں چلائیں وہ معافی مانگے. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ادارے میں ڈسپلن اور قانون کا یہ امتحان ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب کو جیل میں ڈالیں, کورٹ مارشل کریں. لیکن 1971 میں اگر نہیں ہوا, اس کے بعد تو سزا کس کو ملی؟ مشرقی پاکستان ٹوٹا, کسی کو سزا ملی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کارگل میں جو ہوا, کبھی کسی کو سزا نہیں ملی. 4 مارشل آ لگے, ان کی تصویریں تک ابھی بھی لگی ہوئی ہیں. ان کے بچوں پر البتہ کریک ڈاؤن کا خطرہ ہے, ان کے گھر والوں کو خطرہ ہے, مار پیٹ کا خطرہ ہے, اغوا کا. لیکن ہو سکتا ہے ان کو بھارت کے را کے ایجنٹ بھی بنا دیں, ان کے گھروں سے کرنسیاں بھی نکال لیں بھارت کی, یا عمران خان سے جوڑ دیں. وہ جاوید چودھری نے تو خط جوڑا ہے ویسے, لیکن وہ کام غلط ہو جائے گا. ویسے یہ واقعہ تھوڑا سا بتا دوں, ان کی اہلیہ جو کرنل صاحب کی یونیورسٹی کی انتظامیہ میں, وہاں پہ طالبات اپنے احتجاج کر رہی تھی اپنے کسی حقوق کے لیے, بات چیت کے لیے یہ گئیں, تو لوگوں نے گھیراؤ کیا. انہوں نے یونیورسٹی کو کال کرنے یا پولیس کو کال کرنے میں اپنے شوہر کو کال کر دی. وہ بھائی صاحب یونیفارم میں تھے, دفتر جا رہے تھے ڈیوٹی پہ, پستول ان کے پاس تھا. وہ اہلیہ کو بچانے یونیورسٹی پہنچ گئے. ان کی اہلیہ کہنا ہے جن کی وردی پھاڑی گئی ہے, ان پر حملہ کیا کہ تو انہوں نے تحفظ میں پھر پستول نکال کے فائرنگ کی. غیرت اور عزت بچا رہے تھے محمد بن قاسم کی طرح. اب کرنل صاحب کو دیکھیں, فی الحال تو جو ہوگا طلبہ کو فی الحال ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے. مقدمات کے لیے انہوں نے کہا ہے, لیفٹیننٹ کرنل کو گرفتار تو نہیں کیا انہوں نے. اللہ نہ کرے کوئی کریک ڈاؤن کرے, بس یہ یاد رکھیں. کہ مجھے خطہ ہے تیونس کا واقعہ یاد ہے, وہاں ایک ریڈی والا تھا اسی طرح ہی, آپ کو یاد ہوگا. اور پھر جنریشن زی کا انقلاب شروع ہوا تھا. فیس بک کی ایک پوسٹ تھی عرب اسپرنگ میں, اور 30 سال کے اقتدار اڑ گئی. لیبیا میں, تیونس میں, مصر میں, بحرین میں, 11 ممالک میں یہ معاملہ ہوا تھا. رجیمیں چینج ہو گئی. تو اللہ کرے ایسا نہ ہو. انہیں عقل آئے, بلوچستان میں پہلے بھی کیپٹن حماد کو بچانے کے لیے مشرف نے اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا. ایسی آگ لگائی, آج تک بلوچستان جل رہا ہے. تو یہ کہ عرب اسپرنگ یہاں سردیوں میں نہ لیں, رجیم چینج بھی ہو اور پھر بڑے بڑے برج الٹ جائے. لیکن چلیں دیکھتے ہیں اب اس میں اس کا حل کیا ہے. ان کے پاس طاقت کی بجائے بہرحال اب ان کو مفاہمت کا سوچنا ہوگا, جس کی خود بات کرتے ہیں. اور ویسے ان کے لیے یہ بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ یہ جو مقبولیت کے آپ سروے دیکھتے ہیں نا, 97%, 99% سروے آتے ہیں, یا مریم نواز جگہ جگہ پوسٹر ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. عزت پذیرائی ان چیزوں سے نہیں ملتی. اس لیے جب بھی جائیں یونیفارم میں, عمران خان جب تک قید ہے بہرحال میں پبلک میں جانے سے گریز کریں. جانا ہے تو ملک سے باہر چلے جائیں, خیر وہ بھی اب شاید سیف نہیں ہے. لیکن آگے چلتے ہیں. فیلڈ مارشل محسن نقوی کو لے کر ایران پہنچے ہوئے, یہاں پاسداران انقلاب سے ملاقات اور ایرانی صدر سے ملاقات, انہیں مذاکرات کی تیاری. ٹرمپ کا ظاہر ہے پیغام ہے, یہ قاصد ہیں اس کے, اور یہ شاید آخری دورہ ہو, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ پر سخت ترین, ٹرمپ جو ہے محاصرہ اور معاشی پابندیاں لگانے کی آخری کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ سفارتی مذاکرات کی کوشش ہے کہ ایران کو کسی طرح ٹیبل پر لے آئیں. اب ایران ان معاشی پابندیوں کو بڑی اچھی طرح پہلے بھی بھگت چکا, اور اس دفعہ انہوں نے کہا یہ جنگی حملہ ہوگا. یہ جو پابندیاں ہیں, ایران نے کہا یہ پابندیاں اسی طرح ہیں جس طرح عرب ممالک کے اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہے, وہ ہمارے اوپر نشانہ ہے. اگر ایران کے بینکوں اور مالیاتی نظام کو ایران کے خلاف عرب ممالک نے استعمال کیا تو ہم وہی جواب دیں گے جو نمبر دیتے ہیں. اب امریکہ ظاہر ہے ایران کے حملوں کو روک نہیں سکا, عرب دنیا جانتی ہے. امارات نے ابھی خود کو حملوں سے بچانے کے لیے پچھلے راؤنڈ میں معاملات بھی طے کیے اور وہ ان حملوں سے بچ بھی گئے. تمام عرب ممالک کی سوچ یہی ہے. پابندیوں کی جو حکمت عملی ہے اس میں اب دیکھیں چین اور روس ان کے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے صاف انکار کیا ہے, اور پاکستان تو خیر پوزیشن میں نہیں ہے. ایران اپنی جو تیل ہے اس کو چین کی کرنسی میں بیچ رہا ہے, یعنی امریکہ کے مالیاتی نظام سے وہ باہر ہے, تو یہ پابندیاں اثر انداز نہیں ہو سکیں گی. 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو روس اور چین ان پابندیوں کے نظام میں امریکہ کی مدد کرتے رہے, لیکن آج وہ ایران کی اس میں بچنے سے مدد کر رہے ہیں.
تو یہ دورہ ظاہر ہے فیلڈ مارشل اور ٹرمپ دونوں کے لیے میک اور بریک ہے. اس میں کامیاب ہوئے تو ٹرمپ کی طرف سے ظاہر انہیں حمایت میں اضافہ ہوگا, انہیں سکھ کا سانس ملے گا. لیکن اگر یہ دورہ ناکام ہوا اور اس دوران ٹرمپ کا اقتدار چلا گیا, مطلب مڈ ٹرم ہار گیا, تو پھر استعفے, تحریک عدم اعتماد, اور سردیوں میں بھی آموں کی پیٹیاں, آپ کو پتہ ہے چاہے سیزن ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہ پاکستان کے حالات ہم دیکھ چکے ہیں بارہا. جب امریکہ کی مرضی کے مطابق معاملات طے نہ ہوں تو پھر رندہ پھیر جاتا ہے. اب ایران کی وزارت خارجہ نے جو آج بڑی اہم بات کی کہ ماضی میں تو شطرنج کھیلا کرتے تھے لیکن چند سالوں میں ہم پوکر سیکھ چکے ہیں. پوکر آپ کو پتہ ہے کھیل, اب وہ کہہ رہے ہیں دونوں کھیلوں کو ملا کے ہم کھیل رہے ہیں, اور وہ اپنے کارڈ بڑی احتیاط سے لگا رہے ہیں. اب ان کی میں حکمت عملی دیکھ رہا تھا سارا کہ یہاں ایک طرف انہوں نے ابنائے حرمز کو بند کیا, دوسری طرف باب المندب کو عین اس وقت تیل کی سپلائی کو مکمل روکا. آج یمن کے جو انصار اللہ نے بحیرہ احمر میں ینبع کے ساحل سے 63 ناٹیکل میل, 63 ناٹیکل ہے, سعودی آئل ٹینکر رمضان کو حملہ کیا, اور یہ ان کا بہت بڑا حملہ تھا. وہاں پہ باقی جہاز پھر ظاہر ہے وہاں سے نکل گئے, اور یمن کے حوثیوں نے اس کے بعد آپریشن البر کے نام پر اور اب الوادیہ کے علاقوں میں سعودی حمایت یافتہ جہاں فوجیں اکٹھی ہو رہی تھی, ساز و سامان سے لدے ٹرک تھے, وہاں 10 بڑے کنٹینر ہتھیاروں کے وہ بھی جلائے. اور الکناس کے علاقے میں وہاں انہوں نے بیلسٹک میزائل ڈرون سے حملہ کیا, درجنوں ہلاکتیں ہیں, اس میں کمانڈرز اور افسران بھی ہیں. یمن کے انصار اللہ کے فوجی ترجمان ہیں, یہ انہوں نے آج عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہوئے پیغام دیا. اب ان کے پاس ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ فائبر آپٹکس ڈرون اور ہیکسا کاپٹر نظر آ رہے ہیں. ایران نے جو یمن کے اندر پروڈکشن اور سپلائی کی ہے وہ اب مڈل ایسٹ کے تمام تیل پر قابو انہوں نے پا لیا ہے. اب یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ خبر ہے جو بھارت کی طرف سے یمن کے حوثیوں کو ایک بہت بڑی اسلحے کی کھیپ کے جہاز آج پکڑے گئے. آپ حیران ہو گئے بھارت اپنا اسلحہ یمن میں کیوں بھیج رہا ہے, کیونکہ بھارت کے تو سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. $100 ارب کی انویسٹمنٹ ہے, تیل کی ریفائنری ہے, دنیا کی بڑی آرامکو میں بھارتی کمپنیوں کی شیئرز ہیں, بھارت کے تارکین وطن کی بہت بڑی تعداد ہے سعودی عرب میں, فورن ریمیٹنس ہے. اب اس کی جو 2 وجوہات ہیں, ایک تو سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا پاکستان سے جو ظاہر بھارت نے بالکل پسند نہیں کیا. دوسرا جو عرب امارات کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, عرب امارات یہاں پراکسی جنگ میں سعودی عرب کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ اسلحہ ان مخالف گروہوں میں تقسیم کرنا تھا, کیونکہ مڈل ایسٹ کی آپ کو پتہ ہے یہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ میں پاکستان اور بھارت آپ کہہ لیں براہ راست شامل ہو چکے ہیں. پاکستان کی فوج سعودی عرب میں یمن کے خلاف, تو بھارت کی طرف سے یمن میں اسلحہ بھیجا جا رہا ہے. تو یہ پراکسی جنگ وہاں یہ بھی پیچھے بن گئے کینڈیڈیٹ. اب دوسری طرف مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو معاملہ ہے, وہاں ایران ترکی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے, اور یہاں پاکستان کا چونکہ دفاعی معاہدہ ہے ترکی کے ساتھ تو ہے ہی, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں. اب چونکہ اسرائیل کا الیکشن ہے 27 ستمبر کو جس دن لانگ مارچ ہے, تو یہ عین ممکن ہے اسرائیل پاکستان دونوں میں ہی رجیم چینج اکٹھے ہی ہوں. اب یہاں ظاہر ہے اسرائیل نے جنگ ہر صورت میں لڑنی ہے. ان کا آج جو سیکورٹی کونسل کا بڑا اجلاس ہوا فوجی, آرمی چیف, وزیر دفاع نتن یاہو کے ساتھ, ان کا آخری فیصلہ یہ ہوا کہ ترکی کو کسی صورت میں شام میں نہیں رہنے دینا. اب ترکی کی فوج فضائیہ دونوں موجود ہیں, شام کے شمال میں وہاں فوجی تربیت بھی دیتے ہیں, اور جنوبی شام کو بفر زون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں اسرائیل نے جب بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی تو جنوبی شام میں پیش قدمی کی تھی, اور وہاں دروز کمیونٹی ہے ان کی حفاظت کے بہانے کہ جی ایران حزب اللہ کا خطرہ ہے, لیکن اصل میں ترکی کے فوجی کردار کو روکنا تھا جنوبی شام میں کہ یہاں بفر زون نہ بنائے. یہ ریڈ لائن نتن یاہو نے قرار دی کہ شام میں ترک فوج کو ہم قبول نہیں کریں گے. اب شام میں ایران اور حزب اللہ کا بھی بڑا کردار ہے, شام کے صدر کے ذریعے ظاہر لبنان میں آپریشن کروانا تھا. اب شام میں فوجی مداخلت سے انکار. اب یہاں دیکھیں شام پہ امریکی فوجی پابندیاں بھی ختم ہوئی, سرمایہ کاری بھی, انہیں ٹرمپ نے بلایا بھی. اور اب اس میں سب سے بڑا معاملہ دیکھیں کہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا سربراہ موساد کا, وہ شام کے اس وزیر خارجہ سے ملا جو ابھی پاکستان سے ہو کر گئے. ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, ویسے تو ان معاہدوں کی کاغذ کے ٹکڑے سے حیثیت نہیں, لیکن یہ عین پاکستان سے جا کے واپس ملا ہے اسرائیل کے موساد کے چیف سے. تو باقی اب آپ خود سوچ لیں کیا ہو رہا ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں, لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس میں تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.